मालूम नहीं रात कितनी गुजरी थी कि मुझे अपने करीब कुछ आवाज़ें और आहटें सी सुनाई दीं, जिनसे मैं जाग उठा। इन दिनों रातें तारीक होती थीं, चांद रात के पिछले पहर ऊपर आता था, चांद उफक से उठ रहा था। इतनी सी रोशनी हो गई थी कि चंद कदमों तक दिखाई देता था। मैंने देखा कि दो भेड़िए या गीदड़ कुछ घसीट कर ले जा रहे हैं। मैंने इधर उधर देखा, जहाँ अपना चमड़ा रखा था, चमड़ा वहाँ नहीं था। अचानक ख्याल आया कि झोले में मैंने आधा परिंदा रखा था। उन्होंने इसकी बू सूंघी और आकर देखा कि यहाँ गोश्त है। गोश्त जहाँ था वहाँ से तो वो निकाल नहीं सकते थे। उन्होंने पूरे का पूरा चमड़ा मुंह में लिया और घसीट कर ले जा रहे थे। वो मुझसे 15-20 कदम दूर चले गए थे। मैंने इन पर एक राउंड ज़ाया न किया, बल्कि राइफल उठाकर इनकी तरफ दौड़ पड़ा। ये मेरी हमाकत थी। अगर वो भेड़िए होते तो मुझे अपने शिकार के करीब ना आने देते, मुझ पर हमला कर देते। लेकिन उन्होंने ये चमड़ा वही फेंका और बड़ी ही तेज़ी से भाग उठे। तब मैं समझा कि ये भेड़िए नहीं गीदड़ थे, और गीदड़ में एक ही वसफ़ काम का होता है कि वो भाग उठने में बड़ा ही तेज़ होता है। सुल्तान टीपू शहीद ने वैसे ही नहीं कह दिया था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मुझे इन गीदड़ों पर गुस्सा आना चाहिए था। गुस्सा नहीं तो झिंझलाहट तो लाजमी थी, लेकिन मेरी हंस निकल गई। और फिर मैंने जो हंसना शुरू किया तो हंसता ही चला गया, और फिर अपने आप ही मेरे कहके गूंजने लगे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बता नहीं सकता, सिवाय इसके कि मैं कहके ही लगाता रहा। और मैंने अजीबो गरीब किस्म का सुकून महसूस किया, और ये भी महसूस किया कि मेरा पेट भर गया है और अब भूख मुझे परेशान नहीं करेगी। मैंने पहले ये बात कही थी कि मैं कोई आलिम, फाजिल और फ़िलासफ़र नहीं कि ये कहानी पढ़ने और सुनने वालों को नसीहत करूं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ये कि कितनी मुश्किल और मुसीबत क्यों ना पड़े, इसकी हंसी उड़ाएं और मुंह बसोर कर और जहन और दिल पर रख कर और दर्द का बोझ डाल कर मातम की तस्वीर न बन जाएं, बल्कि इस मुश्किल और मुसीबत का सामना करें, तज्जिया करें, ये देखें कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा। भला वो कोई जगह थी जहाँ मैंने कहके लगाने शुरू कर दिए थे। अगर कोई इस हालत में मुझे वहाँ देखता तो वो दूर ही से परे चला जाता और कहता कि ये कोई फौजी पागल हो गया है, इसके करीब न जाओ वरना ये मार डालेगा। मैं आपको किस तरह बताऊं कि इस हंसी और इन कहकों ने मुझे अगले दिन के सफ़र के लिए तरोताज़ा कर दिया। मैंने अपना चमड़ा फोल्ड करके अपने नीचे रख लिया ताकि अब गीदड़ इसे घसीट कर न ले जाएं। फिर मैं सो गया। मुझे सूरज की किरणों ने जगाया। मैं उठ बैठा और सबसे पहले ये जायज़ा लिया कि रात को मैंने जो कच्चा गोश्त खाया था इसका क्या बना। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। अगर ये गोश्त हज़म न हुआ होता तो मेरे मैदे में दर्द उठता या कोई और अलामत ज़ाहिर होती, लेकिन कुछ भी ना हुआ। मैंने बाकी आधा परिंदा झोले से निकाला, चाकू भी निकाला और कल की तरह कीमे जैसी छोटी छोटी बोटियां काट कर मुंह में डालता, चबाता और निगलता गया। इंसान अपने आप को जैसा फरेब भी देना चाहे दे सकता है। मैंने अपने आप को ये धोखा दिया या अपने आप को कायल किया कि ये तो बड़ा ही मज़ेदार गोश्त है, और मैं कभी इंसानों में या घर में पहुंच गया तो वहाँ भी मैं कच्चा गोश्त ही खाया करूँगा। इस सोच ने या इस खुद फरेबी ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। मेरे मैदे ने सारे का सारा गोश्त बखुशी कबूल कर लिया। इस परिंदे की हड्डियाँ गीदड़ों के लिए वहीं फेंक कर मैं चल पड़ा। मैं वो मुसाफिर था जिसे सिर्फ ये इल्म था कि इसके सफ़र का मकसद क्या है, लेकिन मंजिल का कुछ पता नहीं था। क्या थी इस मुसाफिर की मंजिल, कितनी दूर, किस सिमत, कुछ इल्म नहीं था। मैं एक बार फिर इन बिखरी हुई चट्टानों में से गुजर रहा था। मैं किसी बस्ती या किसी अकेले दकेले इंसान को देखने के लिए बेताब हो रहा था। मैं किसी को ये बताकर कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ रास्ता मालूम करना चाहता था, लेकिन ना कोई अल्लाह का बंदा नजर आता था, ना ही कोई गाँव। अब कि मैं इन चट्टानों की भूल भुलैयों में भटका नहीं, आगे निकल गया। ये इलाका भी अजीबो गरीब था। मैं ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ सिर्फ खेतियाँ हमवार मिलती हैं, लेकिन वो भी कोई टुकड़ा नीचे कोई टुकड़ा ऊपर, लेकिन बाकी इलाका हमवार नहीं। खड्डे, नाले, घाटियाँ और टीले और कहीं सिलों वाली चट्टानें, ये है मेरा इलाका। लेकिन मैं बर्मा के जिस इलाके में जा रहा था वो पूरे इसरार सा और ख्वाबों जैसा इलाका था। मैं अब एक एक दिन की रोदाद नहीं सुनाऊंगा। अब मैं 3-4 दिन आगे आपको ले चलता हूँ। ये 3 या 4 दिन, शायद 5 दिन गुजर गए हों। ऐसे ही गुजरे कि मैं चलता रहा, रुकता रहा और रातों को सोता रहा और एक आध परिंदा मार कर खाता रहा और पानी पीता रहा। हकीकत ये है कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं कितने दिन और कितनी रातें चलता रहा। मैं घोड़ा नहीं था और मैं मोटर कार भी नहीं था कि मैं इतने सारे दिनों में मील मील मुसाफत तय कर जाता। मैं आगे देखता था, फिर चलता था, और जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था मैं टांगी घसीटता रहा, और इस तरह थकन की वजह से मेरी रफ्तार कम होती जा रही थी।
ایسے بھی ہوا کہ میں چلا کم اور آرام زیادہ کیا، اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلایا کہ INA کے ہیڈ کوارٹر تک نہ پہنچ سکا تو یہی کافی ہے کہ میں جنگ سے نکل آیا ہوں اور اب یہ کہنے کے قابل ہو گیا ہوں کہ میں انگریزوں کی خاطر نہیں لڑا تھا۔ اس وقت تو خواب و خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے، اور آزاد بھی ہوں کہ اپنی اسلامی مملکت بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھا دیا کہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں انگریزوں کے لیے نہیں لڑا تھا، اور جب میں لڑا تو اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے لڑا اور اپنی جان کی بازی لگا کر لڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون سے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں؟ وہ انڈونیشیا کے مسلمان تھے جو اس وقت ولندیزیوں کے غلام تھے۔ ان مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی، الحمدللہ اس میں میں بھی شریک تھا۔ یہ ولولہ انگیز داستان آگے چل کر سناؤں گا۔ میں ایک صبح جاگا، وہ رات بیڑ کے قسم کی ایک درخت کے نیچے گزاری تھی۔ میں اٹھا اور حسب معمول سمت کا اندازہ کر کے چل پڑا۔ 2 روز پہلے ایک خاص قسم کے درخت مل گئے تھے جو پہلے بھی ملے تھے۔ ان کے ساتھ انجیر کی قسم کا پھل لگتا تھا اور اس کا ذائقہ ذرا میٹھا اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس پھل سے اپنا جھولا بھر لیا تھا۔ چلتے چلتے یہ پھل کھاتا رہا۔ اب میں خاصی اونچی زمین پر چل رہا تھا جو ڈھلان کی شکل میں دور تک چلی گئی تھی، اور مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ زمین جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے دریا شروع ہوتا ہے، یعنی وہاں دریا کا کنارہ تھا۔ درخت اور دیگر سبزہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں سے اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا کہ وہ دریا ہے یا ویسے ہی تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے خاصا دور تھا اور میں جس راستے پر جا رہا تھا وہ پھر چھوٹی بڑی چند ایک چٹانوں میں چلا گیا تھا۔ میں اسی طرف سے دریا تک پہنچ سکتا تھا اگر وہ واقعی وہی دریا تھا۔ میں نے جس سمت جانا تھا تو اس سمت دریا کا آ جانا میرے لیے اچھا شگن نہیں تھا۔ میں دریا کو عبور نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں چلتا گیا اور آگے زمین کی ڈھلان تو ختم ہو گئی، لیکن مجھے قدرتی تالاب نظر آنے لگے۔ آگے پھر ایک اونچی ٹیکری آ گئی۔ یہ ٹیکری میرے راستے میں آتی تھی۔ میں اس کے دامن کے ساتھ ساتھ دائیں طرف چل پڑا۔ 20-25 گز جا کر اس ٹیکری میں اس طرح شگاف تھا جیسے اسے انسانی ہاتھوں نے توڑا یا کھودا ہے اور راستہ بنایا ہے، لیکن یہ شگاف قدرتی تھا۔ میں اس شگاف تک پہنچا تو اس میں سے گزرنے لگا۔ ٹیکری اچھی خاصی چوڑی تھی۔ میں شگاف کے وسط تک گیا ہوں گا کہ مجھے کسی بچے کی یا عورت کی چیخیں سنائی دیں جو قریب نہیں تھی، لیکن کوئی ایسی دور بھی نہیں تھی۔ مجھے رک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا اور کہیں چھپ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن انسانی فطرت کے مطابق یوں ہوا کہ یہ کے بعد دیگرے 3-4 چیخیں سنائی دیں تو میں اس طرف دوڑ پڑا۔ میں نے رائفل فائر کے لیے تیار کر لی اور اس شگاف میں سے نکل کر آگے گیا تو ادھر کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ تھوڑی سی جگہ دائرے میں درخت تھے، بیلوں جیسے پودے بھی تھے اور ان کے درمیان پانی جمع تھا۔ یہ قدرتی تالاب تھا۔ ایک جگہ سے کنارہ اونچا نہیں بلکہ زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس تھوڑی سی جگہ کوئی پودا نہیں تھا بلکہ جگہ کچھ اس طرح خالی تھی جیسے انسانوں نے خود یہ جگہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہو۔ اس خالی جگہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بازو آگے کو تھے اور وہ گھاس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو پانی کی طرف سرک رہی تھی اور اس کے منہ سے جگر پاس چیخیں نکل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کوئی آبی جانور یا درندہ پانی میں کھینچ رہا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کنارے پر تھی۔ میں جہاں تھا وہاں سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا چیز گھسیٹ رہی ہے۔ مگرمچھ ہی ہو سکتا تھا، لیکن مگرمچھ ہوتا تو اس کا منہ صاف نظر آتا، اور پھر مگرمچھ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ گائیں اور بیل تک کو ٹانگ سے پکڑ کر پانی میں گھسیٹ لیتا ہے۔ یہ تو کمزور سی عورت تھی۔ میں جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑا اور عورت تک پہنچا۔ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ اژدہا تھا جس نے اس عورت کا ایک پاؤں ٹخنے سے اوپر تک منہ میں لے رکھا تھا اور اسے گھسیٹ رہا تھا۔ اژدہا کا سر اور اس کے پیچھے تقریباً 2 فٹ یا 2.5 فٹ جسم پانی سے باہر تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور سر کے نیچے نشانہ لے کر گولی چلائی۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ میں نے تیزی سے بولٹ پیچھے کیا اور آگے کر کے دوسری گولی چلا دی۔ اژدہا کا منہ کھل گیا اور وہ پانی میں چلا گیا۔ عورت بڑی تیزی سے اٹھی اور چند قدم دوڑ کر بیٹھ گئی اور اپنا دایاں پاؤں دیکھنے لگی۔ اژدہا کے اگلے اور لموترے 2 دانت اس کی ٹانگ میں اتر گئے تھے۔ زخمی اژدہا نے پانی میں جو دم مچایا وہ دیکھنے والا تھا۔ کبھی تو سر کی طرف سے آدھا اوپر آ جاتا اور وہاں سے گرتا، اور کبھی دم کی طرف سے پانی کی سطح پر آتا اور گرتا۔ وہ تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے اس سے توجہ ہٹا لی اور اس عورت کے پاس چلا گیا۔ اژدہا نے زندہ نہیں رہنا تھا۔ اب اس عورت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو 15-16 سال کی لڑکی ہے۔ اس کے خد و خال بتا رہے تھے کہ وہ برمی ہے۔
رنگ گورا اور اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ٹخنے کے اوپر ایک جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر دوپٹہ تو نہیں، چوڑا سا ایک رومال تھا جو میں نے طے کر کے اس کے زخم پر باندھ دیا اور اس سے اردو میں پوچھا کہ وہ کہاں سے آتی ہے، تو اس کا گھر کہاں ہے۔ یقین جانیے میں اسے اس ویرانے میں اور اس پراسرار علاقے میں خواب و خیال کی کوئی چیز یا کسی مری ہوئی عورت کی بدرو سمجھتا تھا۔ وہاں آبادی تو کوئی تھی ہی نہیں۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلایا، جس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایک بار پھر پانی کی طرف دیکھا، وہاں اب خاموشی تھی۔ اژدہا مر گیا تھا۔ میں نے لڑکی کو بازو سے پکڑا تو میں نے اس کے چہرے پر خوف کا تاثر دیکھا۔ ایک خوف تو صاف ظاہر تھا جو اس اژدہا کا تھا، لیکن اس کا بدلا ہوا تاثر صاف بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی کہ میں فوجی ہوں اور میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ میں نے اسے تھپکی دی اور اس طرح کا اشارہ کیا کہ میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ وہ اٹھ کر چل تو پڑی، لیکن زخمی ٹانگ سے لنگڑا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھے بغیر اٹھایا اور کاندھے پر ڈال لیا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ بولنا شروع کر دیا۔ شاید یہ کہہ رہی ہو کہ میں اژدہا سے تو بچ نکلی ہوں اور ایک فوجی درندے کے ہاتھ چڑھ گئی ہوں، اور شاید وہ میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کچھ دور جا کر اس سے اشارے میں پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ وہاں کچھ اونچی ٹیکریاں تھیں۔ اس نے اشارہ کیا کہ اس طرف چلنا ہے۔ میں نے اسے نیچے اتار دیا۔ اس کی مزاحمت کے باوجود میں نے اسے پھر اٹھا لیا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میں اسے اٹھاتا پھرتا تھا۔ وہ زخمی تھی اور اس قدر دہشت کی ماری ہوئی کہ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، اور اس کی معذوری یہ کہ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ چل نہیں سکتی تھی۔ کچھ آگے گئے تو وہاں ذرا بلند ایک ٹیکری تھی جو کچھ آگے جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ ذرا آگے ایک اور ٹیکری شروع ہو جاتی تھی اور وہ بلندی پر جا کر اچھی خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ ان دونوں ٹیکریوں کے درمیان خاصا چوڑا راستہ تھا۔ میں جب وہاں پہنچا اور اس راستے سے اندر دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ یہ دونوں ٹیکریاں نئے چاند کی شکل کی تھیں۔ ان کے دائیں اور بائیں خاصی دور دور چٹانیں تھیں اور ان کے درمیان خاصا علاقہ ہموار تھا۔ وہاں میں نے جھونپڑیوں کی ایک بستی دیکھی۔ یہ تمام جھونپڑے بانسوں کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے فرش بھی بانسوں لکڑی کے تھے اور ہر جھونپڑے کے نیچے موٹے بانسوں کے ستون تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر جھونپڑا بانسوں کے ستونوں پر کھڑا تھا۔ برما اور ارد گرد کے علاقوں میں دیہاتیوں کے جھونپڑے اسی طرح ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بارشیں زیادہ ہوتی تھی اور پانی جمع ہو جاتا تھا۔ میں جھونپڑوں کی ساخت وغیرہ کو تو آگے چل کر بیان کروں گا، یہ میرے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ ابھی آپ اس لڑکی کی بات سن لیں۔ جھونپڑوں کے باہر کچھ عورتیں، کچھ بچے اور کچھ آدمی گھوم رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھا اور سب کو بتایا۔ تمام لوگ دوڑ کر آئے اور میرے ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ میں نے لڑکی کو اتارا۔ لڑکی نے انہیں اپنی زبان میں روتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے اور میں اسے کس طرح بچا کر لایا ہوں۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آگے آئی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو میری زبان سمجھ سکے، لیکن ایک ایسا نکل ہی آیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا، جس سے اس کا مطلب واضح ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس لڑکی کی مرہم پٹی کا بندوبست کرو۔ زخمی لڑکی کو ایک خوشی یہ تھی کہ وہ اژدہا کے منہ سے نکل آئی تھی۔ اسے خوشی اور بھی ملی تھی، وہ یہ کہ میں فوجی ہو کر اسے اس کے گاؤں میں لے آیا تھا اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ خوشی تو مجھے ملی تھی کہ میں اس جنگل بیابان میں انسانوں میں کھڑا تھا اور مجھے ایک خوشی مل گئی تھی۔ میرے پاس رائفل تھی، ایمونیشن تھا اور میں طاقتور تھا، اس لیے میں ان لوگوں پر حکم چلا سکتا تھا جو میں نے نہیں چلانا تھا۔ وہ تو میرے آگے بچھڑ جاتے تھے۔ میں بہت سے لوگوں کے نرگے میں کھڑا تھا۔ وہ سب مجھے حیرت زدگی کی کیفیت میں دیکھ رہے تھے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ میں اس لڑکی کو اژدہا کے منہ سے نکال لایا تھا۔ کسی کی آواز آئی جو میں نہ سمجھ سکا۔ اس آواز پر تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے اور لوگوں نے راستہ بنا دیا۔ میں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ انہوں نے میرے لیے راستہ بنایا ہے کہ میں ان کے جھونپڑوں میں چلوں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا تھا جس نے لمبا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی اور پگڑی پر رومال ڈالا ہوا تھا جو کاندھوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس شخص کی چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی اور وہ کوئی عالم لگتا تھا۔ میں نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ یہ شخص برمی نہیں بلکہ پنجابی یا پٹھان ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان کے کسی اور شمالی صوبے کا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا، اس کا احترام میرا فرض تھا۔ میں نے قریب جا کر دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ ذرا سا آگے کیا۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ذرا سی بھی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔
اس کا ہاتھ یوں تھا جیسے میں نے کوئی بے جان چیز پکڑ لی ہو۔ کون ہو؟ اس نے مجھے کوئی مشکوک آدمی سمجھ کر پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فوجی ہوں، میں نے کہا۔ اگر آپ مجھے کہیں بٹھائیں گے تو پوری بات سناؤں گا۔ آپ بولتے تو اردو ہیں لیکن لب و لہجہ پنجابی ہے۔ میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوا اور یہ مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں آگے چل کر بتاؤں گا، مثلاً یہ کہ پانی میں جو اژدہا تھا یہ کیسا تھا اور یہ اژدہا کیسے ہوتے ہیں، اور پھر ان جھونپڑوں کی اور اس لڑکی کی کچھ باتیں سنانے والی ہیں۔ یہ سب آگے چل کر سناؤں گا۔ اس وقت میں اس شخص کی صرف اتنی سی بات بتاؤں گا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور سب سے الگ لے گیا۔ میری بات غور سے سن لو فوجی بھائی، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے برما کی حکمرانی اسی شخص کے ہاتھ میں ہو۔ تم اگر بھگوڑے فوجی ہو تو ہوش میں رہنا، میں تمہیں کسی بھی وقت اندر کرا سکتا ہوں۔ اگر میرے اشاروں پر چلو گے تو عیش اور موج کرو گے۔ میں آج رات تمہیں اپنے ہاں مہمان رکھوں گا اور ساری بات بتا دوں گا۔ مجھے یہ شخص بہت ہی برا لگا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور گھور کر دیکھا۔ میں نے آپ کا احترام کیا ہے، میں نے کہا۔ کوشش کریں کہ آپ کا احترام میرے دل میں قائم رہے۔ میں بڑی دور کی منزل کا مسافر ہوں۔ اگر آپ میرے راستے میں آئے تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کر گزروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ مسرت کی نہیں تھی، اس مسکراہٹ کے معنی کچھ اور تھے۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا چیلنج قبول کر لیا۔ لڑکی کے ارد گرد گاؤں والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنی گرمی نہ کھاؤ میرے دوست، اس نے کہا۔ ہم دونوں پردیسی ہیں، کیوں نہ ہم دوستوں کی طرح رہیں؟ میرے ساتھ آؤ، اس بیچاری لڑکی کا زخم دیکھ لیں اور اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کر دیں۔ اس نے میرا ایک بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اسے کسی نے آتا دیکھ لیا تو اس نے ہجوم کو بتایا۔ ہجوم نے بڑی تیزی سے اسے راستہ دے دیا۔ لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنا ٹخنا پکڑا ہوا تھا۔ یہ عالم قسم کا آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگ ذرا اٹھا کر زخم دیکھنے لگا۔ میں نے بھی پہلی بار اس کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اژدہا کے دانت 4-5 جگہوں پر گہرے اتر گئے تھے اور وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس عالم صورت آدمی نے برمی زبان میں کچھ کہا۔ 2 آدمی لڑکی کو اٹھا کر دوڑ پڑے۔ میں جان گیا کہ لڑکی کی مرہم پٹی ہوگی اور ان لوگوں کے پاس اس کا کچھ نہ کچھ انتظام ہوگا۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ لوگ اس عالم کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی پیر یا پیغمبر ہو اور آسمان سے اترا ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کچھ کہا، پھر ان میں سے ایک آدمی کو بلا کر اس کے ساتھ کوئی بات کی اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ آؤ چلیں، اس نے مجھے کچھ کہا۔ تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہوگا؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھوکے ہو۔ خاک کھایا تھا، میں نے کہا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ آخری بار ڈھنگ کا کھانا کب کھایا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جھونپڑے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اس نے کہا اور میرا نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ میرا نام سمیع اللہ ہے، اس نے کہا، لیکن تم مجھے یا حضرت کہہ کر پکارا کرو گے۔ اس نے ایک قصبے کا نام بتایا جو پنجاب کا ایک قصبہ ہے۔ وہ اس قصبے کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس کا نام صحیح بتا دیا ہے لیکن اس قصبے کا نام نہیں لکھوں گا کیونکہ اس میں ایک مصلحت ہے۔ میں آپ کو یا حضرت کیوں کہوں گا؟ میں نے کہا، اگر میں آپ کو سمیع اللہ صاحب کہہ کر پکاروں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن یہاں لوگ مجھے یا حضرت ہی کہتے ہیں۔ ہم اس کے جھونپڑے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ جھونپڑا بھی زمین سے کم و بیش 1 گز اونچے لکڑی کے پلیٹ فارم پر بنا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں اور چھتیں باندسور لکڑی کی تھیں، چھتیں مخروطی تھیں، اس پر گھاس پھوس کے اوپر مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ وہاں زیادہ تر جھونپڑے اسی قسم کے تھے، یعنی سب کی ساخت ایسی ہی تھی۔ لکڑی کی سیڑھیاں تھیں۔ ہم دونوں ان سیڑھیوں پر چڑھ کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر سے جھونپڑا صاف ستھرا اور اس طرح سجایا تھا کہ دیوار پر رنگ برنگے کپڑے یعنی چادریں لٹک رہی تھیں، ان پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ فرش پر کھجور کے پتوں والی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ 2 بان کی چارپائیاں رکھی تھیں، ایک دیوار کے ساتھ اور دوسری دیوار کے ساتھ۔ ان پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کمرے میں رہنے والا آدمی شائستہ ہے اور صاف ستھرا رہنا جانتا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔